वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट जब भी हम बात करते हैं मॉरल वैल्यूज की, और आपके भी घरों में ये डिस्कशन होती होगी, लोग कहते हैं जी रोल ऑफ मीडिया. मीडिया ने सबका दिमाग खराब कर दिया. यानी हम जो बेचारे आप तक खबरें लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे मौजूआत लाते हैं जिस पे आप बात कर सकें, अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि एक इंटरवेंशन हुई है मीडिया पे. कई चीजों का रुख जिस अंदाज में उसको दिखाया जाता है, फिल्माया जाता है, जो पर्सपेक्टिव पेश करते हैं, उसकी वजह से यकीनन एक टकराव की सूरत हाल तो है. यानी जिस तरह हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर था, समाज का, सोसाइटी का सोचने का अंदाज था, वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आई है. आपको बताते चलूं कि ड्यूरिंग MBA हमारे मार्केटिंग के एक प्रोफेसर ने कहा था कि हर वो चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने साथ एक कल्चर लेके आती है. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, और हर जमाने में इस नई इजाद को कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ एक फियर होता था. आई एम श्योर कि जब आप छोटे होंगे, जो आज के बुजुर्ग हैं, जब वो छोटे थे और रेडियो आया था नया नया, तो रेडियो पे सारे इल्जामात लग जाते थे. हम बच्चे थे तो उस जमाने में डिश एंटेना आया था और अक्सर बूढ़ों को, बुजुर्गों को हमने डिश एंटेना के बारे में खिलाफ बातें करते हुए सुना. और अब हम जब खुद बड़े हो गए और बच्चों को देखते हैं आईपैड और इंटरनेट और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के साथ, तो हम उसको बुरा भला कहते हैं. तो क्या ये रविश है या वाकई मीडिया का एक किरदार है, हमारी जो तहजीब है और खास तौर पे हमारा जो अखलाक है उसकी तनज़ुली में क्या एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है मीडिया? आज का हमारा ये मौजू है. जो ड्रामे हम देख रहे हैं, जो किरदार हम देख रहे हैं, जो जुबान हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, हमारे एक्टर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, उन सब लोगों को मैं शामिल कर लूं, तो क्या वाकई हम अपने माशरे में सुधार ला रहे हैं या जो सुधार ऑलरेडी मौजूद था उसको भी बिगाड़ के दम लेंगे? तो आइए जरा इस पे बात करते हैं. आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ सफदर अली हैं जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सफदर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए. इसके अलावा जी कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सुकैना जफर सियाल जो कि माहिर नफ्सियात हैं. थैंक यू सो मच सुकैना फॉर बीइंग हियर. एंड ऑफ कोर्स माय वेरी डियर फ्रेंड उफेरा इज आल्सो हियर हु वी नो एज अ होम एक्सपर्ट, मगर इनका बाकायदा क्योंकि ताल्लुक मीडिया से भी है, तो ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा क्या ये कल्चर हमारी जो लार्जर सेंसिबिलिटी है उसके साथ चलता है या नहीं? आइए ये हम इनसे पूछ लेते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर गाइस. सुकैना, अगर मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं, आपको क्या लगता है कि मीडिया में खास तौर पे जो एडोलेसेंट्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो जब मीडिया में एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, मुख्तलिफ सिंगर्स को देखते हैं, तो क्या एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उनके दुनिया को के देखने के अंदाज पे? Thank you so much Sidra for interviewing us. Firstly, हमारी जो moral values है, you will agree somehow it got changed. बदल गई हैं टाइम के साथ, नो डाउट. वक्त के साथ साथ हमें ग्रो करना होता है एंड वी आर ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह. बट एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स इटसेल्फ. हम मीडिया पे बच्चे बड़े, एवरीथिंग इज जस्ट ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग. एंड हम अपने माइंड्स को इस तरह ट्रेन कर रहे होते हैं कि वी आर लेटिंग आवर माइंड्स थिंक 24/7. हम शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार स्क्रॉलिंग अगर जो भी कर रहे हैं, एंड इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स, ऑन आवर चिल्ड्रन, ऑन आवर फैमिलीज, लाइक चिल्ड्रंस एंड यानी बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेंस के जुमरे में जा रही हैं. बहुत सारी चीजें जो पहले मायूब समझी जाती थी अब वो एक तरह से एंट्री ले रही है. फेरा, एक सिंपल सी मिसाल दें, अगर हम पहनावे से शुरू करें. हम पहले हमारे आज से 10 साल पहले भी अगर चले जाएं तो हमारे लिए ये बड़ी अजीब सी बात होती थी. बाकायदा हम इस पे मजाक उड़ाते थे कि अगर किसी बुटीक में गए हैं और वहां सारे कपड़े स्लीवलेस है तो हम कहते थे यार ये कौन पहनता है, इनको नहीं पता कि हमने खानदान में निकलना होता है, ये किन घरों में पहने जाते हैं. लेकिन नाउ देयर इज एक्सेप्टेंस. अब हमें पता है कि यार एक कपड़े खरीदने जाओगे तो हो सकता है उसके साथ दुपट्टा मिले, ये जरूरी नहीं है. उसकी आस्तीनें खुद लगानी पड़ेंगी, उसको शरिया कंप्लाइंट खुद बनाना पड़ेगा आपको. क्या कहती हैं आप इस पे? अच्छा सिद्रा, इस बारे में ये कहूंगी, आपने अपने ही सवाल में कुछ जवाब दे दिया है कि हम मैं और आप हैं, हम जब जाते हैं स्लीवलेस देख रहे होते हैं, बगैर दुपट्टा का ड्रेस देख रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में प्लानिंग आ जाती है कि हमने ये सब कुछ खुद करना होगा. लेकिन बहुत सारे वहाँ पे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि बहुत हैप्पीली ले लेते हैं. इनफैक्ट अगर स्लीव के साथ हो तो वो ये कहते हैं कि आपने स्लीवलेस क्यों नहीं रखे हुए. तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैमिली बैकग्राउंड ब्रॉट अप
کہ فیملی کا ماحول کس طریقے کا ہے. آئی تھنک ہمارے یہاں امپورٹینس پرائیورٹی پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں چلی گئی ہیں. آئی آلویز ٹیک دیز تھنگز ان دا فارم آف کمپلیکسز کہ آپ اگر انٹرنیشنلی یا سیلیبریٹیز کچھ ایسی ہو گئی ہیں ہمارے یہاں, وہ بھی ایک سائن اور سمبل آف فیشن ہے جن کو دیکھ کے ہماری ینگسٹر اور یوتھ میں جو لڑکیاں ہیں وہ بڑی انسپائر ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں ویسے ہی ڈریس اپ کریں. تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے لڑکیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں, لیکن اٹ ڈیپینڈس کہ وہ مائیں جو گھر پہ موجود ہیں, وہ جو بزرگ موجود ہیں, وہ کس طریقے سے ان کو کنوینس کرتے ہیں, یا فیملی بیک گراؤنڈ جو ماحول ہے گھر کا وہ کس طریقے سے. میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کنفیوز ہو کے سوچیں کہ سدرا پہناوے کو موریلٹی سے یعنی آپ کے صحیح اور غلط کی تمیز سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمارا کہنے کا صرف مقصد ہے کہ جو ہمارا پریولنٹ کلچر تھا, جو ہمارے یہاں ایکسیپٹنس تھا, یا جو ہمارے یہاں کوڈ سمجھے جاتے تھے کہ آپ کا ڈریسنگ کوڈ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے تو آپ نے خاص حلیے میں ہونا ہے, اس میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. تھوڑی سی انٹرپشن کروں گی. آئی ہیڈ بین اسٹوڈنٹ فار دا فیشن ایز ویل, کیونکہ ہوم اکنامکس کالج میں فیشن بھی پڑھایا جاتا ہے. ہمارا ایک پراپر سبجیکٹ ہوتا تھا اسلامک فیشن, مطلب فیشن اسلام میں ایگزسٹ کرتا ہے, ماڈسٹ فیشن. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. فیشن کرنا ہے ہمیں, لائک ٹو بی اپڈیٹڈ, لیکن یہ کہ اسلامک کلچر ہماری تھوڑا سا موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اس کا آہستہ آہستہ دیر از روم دیٹ از بینگ کریٹڈ. صفدر, ایک اور مثال ہے کہ آج بھی پاکستان کے کئی شہروں میں, قصبوں میں آپ چلے جائیں, اس بات کو معیوب سمجھا جائے گا کہ ایک کپل, بے شک وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو, ایک کپل اکیلے بیٹھا ہوا کہیں پہ جس کو ایک ذہن میں دیکھتے ہی ایک انداز میں آپ کو خیال آئے کہ شاید دے آر آن اے ڈیٹ, ان کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کی دوستی ہے. یعنی دوستی بٹوین جینڈرز ایک زمانے میں معیوب سمجھی جاتی تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں, ہم اس کے اوپر پلک بھی نہیں جھپکتے. اس میں معیوب بات ہے نہیں ہے, یا ہماری اقدار بدل رہی ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ ٹاپک سلیکشن بے حد اچھی ہے, ہمارے معاشرے کو ایسے ٹاپکس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جی, آپ نے جہاں تک بات کی کہ اقدار بدل رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بیش بہا دفعہ پہلے بھی پروگرامز میں, دیگر اور جگہوں پر, سیمینارز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پہلے ہم انفارمیشن ایج میں تھے, اب ہم اٹینشن ایج میں چل رہے ہیں. اور اٹینشن ایج کے بعد ایک اور ایج آنی ہے جس کا ابھی تک کوئی نام جو ہے وہ کم از کم جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ ابھی تک تجویز نہیں کیا انہوں نے. اقدار بدلی ہیں اور اقدار بہت تیزی سے بدلی ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک سانس بیٹھنے والی جو بات ہے, پہلے معیوب سمجھی جاتی تھی. پہلے اگر بیوی میاں کے ساتھ بھی اپنے سسر کے سامنے یا ساس کے سامنے چارپائی پر یا گھر میں بیٹھی ہوتی تھی تو اسے بھی معیوب سمجھا جاتا تھا, حد ادب سے باہر سمجھا جاتا تھا, کیونکہ وہ بھی غلط تھا. لیکن اقدار کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ہمارا جو مشرقی حصہ ہے اس کے اندر اقدار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, ملتان ہے, جتنے شہری علاقے ہیں, حتیٰ کہ دیہی علاقے بھی, وہ ان تمام تر باتوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یہ اقدار کی تبدیلی ہے, اور اقدار کی تبدیلی آہستگی سے نہیں آئی. یہ گزشتہ 20 سال کا جو عرصہ ہے یہ اتنی جدت لایا ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں گزشتہ جو 150 سال یا 200 سال آپ کہہ لیجیے اتنی تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی تمام طرح باتوں سے جتنی تبدیلیاں ان 20 سالوں میں ہوئی ہیں. اور یہ اقدار کی تبدیلی کچھ ہم نے خود چاہی ہے اور کچھ بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے اکثر و بیشتر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, محاورہ سنا ہوگا, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اونٹ اگر کسی سیدھی کروٹ بھی بیٹھ جائے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی کل جو ہے وہ الٹی ہو ہی جاتی ہے, وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے. بالکل. اچھا, اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انفارمیشن اور اٹینشن کی جو آپس میں ایک جنگ ہے وہ اپنی جگہ ہے. ایک دفعہ پھر میں سکینہ آپ کی طرف کانورسیشن کو لانا چاہوں گی. پچھلے کتنے عرصے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اصطلاح تھی جو پہلے تو بہت معیوب سمجھی جاتی تھی, لیکن اب جیسے کہ صفدر بھی کہہ رہے تھے شہری علاقوں میں ایکسیپٹنس آ گئی ہے, بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. اس سے کیا کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے, اور کیا میڈیا کی کہانیوں, ڈراموں کی کہانیوں کی وجہ سے اب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے, گرل فرینڈ ہو سکتی ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ سدرا, دس از اے ویری ریئلسٹک تھنگ کہ ہماری جو بھی ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ اتنا جلدی فاسٹلی ایون شہری ایریاز میں اینڈ رورل ایریاز میں دونوں جگہ اتنا فاسٹلی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ وی کین ناٹ اسٹاپ دس. ہاں, کلچر ڈائیورسٹی آ رہی ہے, لوگ چینجز بہت
ایکسپٹ کر رہے ہیں, بٹ ہر چیز کے پروز کونس کے ساتھ ان کے ساتھ انفیریورٹی کمپلیکسز, سپیریورٹی کمپلیکسز آ رہے ہیں. ایوری ون از جسٹ کمپیئرنگ دیم سیلف فرام ادر. مے بی ہم اپنے مورل ویلیوز کو بھول چکے ہیں. وہ جو کمیونیکیشن ہم بیٹھ کے کیا کرتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, وہ کہیں لاسٹ ہو چکی ہے. سملرلی اگر ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی بات کریں, جو ریلیشن شپس وی ور ہولڈنگ وہ پہلے بہت پیارے ہوتے تھے, ایک بہت اچھی چیز ہوتی تھی جو کہ معصومیت ہوتی ہے. اب اگر دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی بات کانٹیکٹ اتنا نہیں تھا. ٹیلی فون اگر گھر میں ہوتا تھا تو وہ بیچ ڈرائنگ روم میں آپ نے جو بات کرنی ہے آپ وہاں کریں, تو آپ کی وہ پریویسی نہیں تھی. باہر آپ مل نہیں سکتے تھے کیونکہ معیوب تھا. اب جتنا کانٹیکٹ ٹائم, جتنا فیس ٹائم, وہ میرے خیال میں کنفیوژن کو بڑھا رہا ہے. اب لوگ 2-2 4 سال ریلیشن شپ چلا کے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. سو وی گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک, اور گفتگو کو آگے لے کر چلتے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, ہم تھوڑا تھوڑا اس کو پہناوے سے باقی چیزوں سے لنک کرتے جا رہے ہیں, لیکن ابھی آف لائن یہی بات ہو رہی تھی. آئی اسٹڈیڈ ان اے کو ایجوکیشن سسٹم تھرو آؤٹ, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کیا چیز الاؤڈ ہے, کس طرح کی انٹرمنگلنگ الاؤڈ ہے along with students. یعنی یہ وہ کلاس میٹس ہیں جن کو ہم شاید کلاس 2 سے ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے, لیکن ہماری ٹیچرز سے لے کے, ہمارے پیرنٹس سے لے کے, ہماری انٹریکشنز پہ, سوشل انٹریکشنز پہ جیسے نظر ہوتی تھی, آج شاید والدین کے لیے وہ کرنا مشکل ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی بیچ, یعنی بیچ ہم بھی بچپن میں جاتے تھے, ہمارے یہاں بھی پکنک ہوتی تھی. عفیرہ, وہ پکنک اور آج کی پکنک میں کیا فرق نظر آتا ہے تمہیں؟ ڈفرنس واز کہ ہمیں کبھی ہم پلان بھی کر رہے ہوتے تھے کزنس کے ساتھ کہ کیا پہننا ہے, تو پیچھے سے آواز آتی جینس کے اوپر, اگر جینس پہن بھی رہے ہو تو لانگ شرٹ. ویسے جینس ہی پریفر کی جاتی تھی کیونکہ شلواریں یا ٹراؤزرز وغیرہ ایز کمپیئر ٹو جینس تھن فیبرک کے ہوتے تھے, اور لانگ شرٹ ہونی چاہیے. بٹ آج کل کا تو ماحول ہی ڈفرینٹ ہے. ہاں, اچھا, آج کل بچیاں اور گھر والے جس طرح کے انٹریکشنز دیکھ رہے ہیں, جو ایکسپٹینس آ چکی ہے, اگر پیرنٹس چاہیں ان کو اپنی اقدار پہ چلانا, تو کہا جاتا ہے جی وقت بدل گیا ہے. اس کو کس حد تک بائی کرتی ہو فیرا؟ اچھا, یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں نا ایکچولی فیملیز میں مدرز آر سم ویئر سم ہاؤ ہیونگ دا کمپلیکس پرسنالٹی. ریزنز جو بھی ہیں بیک گراؤنڈ میں, ہسٹری میں, پاسٹ میں, لیکن جہاں پر ایک ماں اسٹرانگ ذہنیت کی مالک ہے, پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار ہے, وہاں وہ شی ول نیور کنوینس بائی دا ڈاٹرز اور دا سن کہ نہیں اس طرح کی چیزیں ہیں, حالات بدل گئے. اس کے پاس اپنے انالیسز اور اپنی کنوینسنگ پوائنٹس ہوں گے, اور وہ پھر اپنی اولاد کو اسی طریقے سے لے کر چلے گی. اور میرے خیال سے ہم ماؤں کو بھی, انکلوڈنگ مجھ سے سینئرز بھی, مجھ سے جونیئرز بھی, ہمیں اپنے بچوں کو خود انالیسس کی ہیبٹ ڈالنی چاہیے کہ خود ہی تم لوگ دیکھو کہ جا رہے ہو تو وہ خواتین, وہ لڑکیاں بیچ پہ جو بہت تھن فیبرکس پہنی ہوئی ہیں, یا لائٹ سی ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں, سینڈوز پہن کر آ گئے ہیں, یا ٹائٹس پہن کر آ گئی ہیں, یا پھر تم لوگ جینس یا لانگ شرٹس پہن کے جا رہے ہو, تو کون سب سے زیادہ تمیزدار اور تہذیب یافتہ اور ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کی لڑکی لگ رہی ہے. اچھا, اس میں ایک ڈبیٹ جو آج کل کے زمانے میں آ گئی ہے, انفارچونیٹلی ایک دفعہ پھر 14 اگست پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ فورن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے ملک میں, اور آئی ڈونٹ نو وہ کس جگہ کی تصویر تھی, لیکن ان کو ایک طرح سے ہراساں کیا گیا. لوکل ایک گروپ تھا لڑکوں کا, نہیں تھی ان کو تہذیب, اور وہ خواتین فلی کورڈ تھی, انہوں نے سر پہ دوپٹے بھی دیے ہوئے تھے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ اقدار کا تعلق پہناوے سے ہے یا نہیں, یا یہ عزت اور احترام آپ کے اندر کس طرح اس کی تربیت کی جائے, دیٹس اے بگ کوسچن مارک. لیکن جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی میم. مسز مفتی بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی مسز مفتی, کیسی ہیں آپ؟ جی بہت روزانہ کوشش کرتی ہوں, لیکن شکر ہے فون مل جاتا ہے ٹاپک. تھینک یو جی. ہاں, آپ نے بہت اچھا یہ موضوع, اس سے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری شخصیت جو ہے, خامیاں تو دوسرے تلاش کرتے ہیں نا جی, لیکن ہم نے ان خامیوں کو ختم کرنا ہے. بالکل ہے نا, کیونکہ وہ مولانا روم والی بات ہے کہ میں نے کتنے قیمتی انسان دیکھے ہیں جن کے پاس لباس نہیں تھا, لیکن کتنے قیمتی لباس ایسے دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں تھے. واو. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آئیڈیل بنے. ہمارا لباس, ہماری سوچ, ہماری ہر چیز, مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا کہیں گے, اوروں کا نہ دیکھیں. آپ کا دل جہاں پہ ہے کہ وہ ٹھیک لگ رہی ہوں میں, خود سے ہوتا ہے نا, ایک اندر جج ہوتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں. کسی کو کاپی نہ کریں. آپ نے ابھی بات کی, وہ فارنرز آئے تھے, دوپٹہ بھی پہنتے ہیں جی, سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پاکستان یا اسلام کو وہ احترام کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور ہم اپنے, کیونکہ ہم سے مذہب بنے گا نا, ہم سے ہی سب کچھ ہے.
ہم نے دکھانا ہے کہ ماتھے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہمارے اپنے پہناوے پہ, ورنہ وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے کہ جی کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. بہت شکریہ جی مسز مفتی ہمارے ساتھ تھی. پہناوے پہ ہم نے بات کی, اقدار میں تبدیلی آ رہی ہے, جن چیزوں کو معیوب سمجھتے تھے وہ بدل گئی ہیں, لیکن خاص طور پہ صفدر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ خود بھی بڑی شائستہ اور اچھی زبان بولتے ہیں. مجھے بتائیے کہ میڈیا پہ جو اب زد عام جو جملے ہونے لگے, جو الفاظ ہونے لگے, ہمیں یاد ہے بچپن میں اگر والدین کے ٹیچر کے سامنے کبھی غلطی سے منہ سے یار کا لفظ نکل جاتا تھا تو بڑی ڈانٹ پڑتی تھی اس بات پہ کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج کل تو ایسے ایسے چبھنے والے لفظ لوگ بول جاتے ہیں, خبروں کا حصہ بنتے ہیں, نیوز اینکرز اس کو بول رہے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں, چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں, یعنی کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں, اگر بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو شاید شجرہ نسب جہاں بھی ملتا ہے فائدہ نہیں ہے. میڈیا کی جہاں تک بات رہ گئی, بنیادی مسئلہ یہ ہوا, ہم نے جس چیز کو دیکھا, خود بھی ہم کام کر رہے ہیں, میں تو بہت جونیئر ہوں ظاہر ہے آپ سے, مجھے تو 5 6 سال 7 سال ہوئے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ جو لوگ میڈیا میں آئے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی اور بول چال کی, زبان بیان کی ان کی جو ہے ٹریننگز نہیں ہوئی. اب یہ وہی معاملہ ہے جس طرح سے جب کسی کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوتی تھی کسی خاتون کو یا کسی مرد کو تو وہ ٹیچر بن جاتا تھا. اب اس کو نوکری نہیں مل رہی, وہ ٹیچر بن رہا ہے, اور جسے بولنا نہیں آ رہا وہ رپورٹر بن رہا ہے, وہ اینکر بن رہا ہے, اور جس کی زبان میں شائستگی اور شستگی نہیں ہے اور جو اظہار کے مختلف طریقوں کو نہیں سمجھتا, جسے روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, اس کے فرق کا بھی علم نہیں ہے. اور جب وہ میڈیا پر آئے گا اور تم تکرار کرے گا اور مختلف قسم کی باتیں کرے گا تو پھر جو بھی لوگ سنیں گے, سننے کا اثر لازمی طور پر ہوگا. یعنی مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی صفدر, اف آئی میں انٹرجیکٹ, کہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں جن لوگوں کو ہم سبجیکٹ ایکسپرٹس کے طور پہ یا اکانومسٹ کے طور پہ لے کے آتے تھے, مجھے لگتا ہے ہر کوئی سیاسی بیان دینے کی کوشش کرتا ہے اور اتنا ہی اشتعال کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کی وجہ ہے, میری اس پر تھوڑی سی اسٹڈی ہے, یعنی اس پر ہم نے ریسرچ پیپر بھی ہم نے پبلش کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ 2010 کے بعد 2010 کے بعد سوشل میڈیا چونکہ بوم آیا, چیزیں ہوتی چلی گئی, معاملات اور ہوتے چلے گئے. میں جیسا کہ پہلے ذکر کر رہا تھا ٹینشن ایج کا, آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, وہ معاشیات سے لے کر معاشرت تک, سیاست سے لے کر سماجیات, دنیا کے ہر شعبے پر وہ بات کر سکتا ہے. وہ جو امام کعبہ ہیں عبد الرحمن السدیس, ان پر بھی تنقید کر سکتا ہے, اور ہمارے ہاں جو مولانا طارق جمیل صاحب ان پر بھی تنقید کر سکتا ہے, سیاستدان پر بھی تنقید کر سکتا ہے. یہ بہت بدقسمتی ہے. صفدر اس میں بلکہ ایک چیز ایڈ کرتی چلوں جو میں پھر جو ہماری زبان میں جو ایک ٹھہراؤ تھا, کہا جاتا ہے کہ یعنی اردو کی لوگ مثال دیتے تھے کہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ جس میں شائستگی ہے, جس میں وزن ہے, جس میں ایک بہت بڑی وسعت ہے کہ آپ کئی طریقوں سے اپنے بات کو بیان کر سکتے ہیں. وفیرا فرام دا اسمالسٹ آف تھنگز, یعنی ہم خبریں سنتے ہیں, آج کل کی ہیڈ لائن ہوتی ہے دیکھیں جی موجودہ سیٹ اپ IMF کے سامنے پھر لیٹ گیا, اور جی مختلف ممالک کے آپ نے جوتے چاٹنے شروع کر دی. یہ آپ کے اکانومسٹ کی سبجیکٹ ایکسپرٹس کی زبان بن گئی ہے. اور یہی چیز اگر ہم اپنے گلی محلوں میں نکل جاتے ہیں تو سکینہ جیسے بات کی جا رہی ہے کہ 2 نان لے نہیں آؤ, 2 نان مار دو تندور پہ, تو یہ جو مار پیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ واٹ از دس لینگویج آل اباؤٹ؟ ایگزیکٹلی سلینگ ہے. اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو میڈیا پہ میں خود بھی اپنا ایک ریڈیو شو کرتی ہوں جو کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے. تو وہاں پہ ریڈیو پہ تو سنا ہے, اس سے آواز ہی سنی جا رہی ہوتی ہے, تو بہت فوکس کرنا پڑتا ہے. لیکن الفاظ کا چناؤ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں, اور ساتھ میں آپ جو ایک دماغ میں پلاننگ آ رہی ہوتی ہے نا کہ اب اگلا جو بولنا ہے, جس طرح سے بولنا ہے, وہ آپ کے ایکچولی آپ جس ماحول سے اٹھ کر آ رہے ہیں, جس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے یا جس فیملی ایٹماسفیئر سے, وہاں پر میرا بیٹا جو ہے وہ اب ماشاءاللہ سے 9th grade میں آ گیا ہے. تو جہاں پر بھی وہ لڑکوں میں اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اسکول میں ہر طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں, کہیں پر اس کے منہ سے کوئی ایک ورڈ ایسا نکلتا ہے, میں فوراً اس کو کیچ کر کے بولتی ہوں کہ ابراہیم یہ کہاں سے سیکھا, یہ غلط بول رہے ہو, اس طرح سے نہیں, یہ غلط چیز ہے. اس کو اویئرنیس نہیں ہے, شاید وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے کہ دوست یار اس طریقے سے بول رہے ہیں, لیکن یہ میری یا پیرنٹ جو بھی ہم, مجھے اچھی طرح یاد ہے خیرہ, میں نے ایک پیپر لکھا تھا بیک ان مائی MBA ڈیز, اور اس کے اندر جب میں PTV پہ اور پاکستان میں میڈیا انٹرونشن پہ جو میری ریسرچ تھی, اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن انڈسٹری اس خطے کے بہت سارے ممالک
ممالک سے پہلے آئی تھی اور یہ ایک بہت ہی ایکسپینسو انٹرونشن تھی جو اس وقت کی حکومت کرنے جا رہی تھی. تو جس کی سپورٹ اگر ہمیں باہر کے ڈونر سے جب ملی تھی تو باقاعدہ پیپر میں لکھا گیا تھا کیونکہ پاکستان ایک بڑی آبادی کا ملک ہے, یہاں پہ لٹریسی ریٹ, ایجوکیشن ریٹ بہت کم ہے. تو ایک جو پلر تھا جس کی وجہ سے آپ ٹیلی ویژن کو پاکستان میں لے کے آئے تھے تاکہ لوگوں میں آگہی اور ان میں تعلیم کو آپ فروغ دے سکے. لیکن انفارچونیٹلی آج اب آپ اور میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا میڈیا نے یہ کردار ادا بھی کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرا نام آصفہ عطا ہے. جی میم, بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کا, شکریہ. اور میں آپ کا جو پینل پہ لوگ ہیں دے آر ویری گڈ ماشاء اللہ. صفدر نے جو بات کی اس سے میں ٹوٹلی ایگری کروں گی کہ دیکھیں ہمارے یہاں کسی قسم کی تربیت نہیں ہے, اور یہ ایک جو میڈیا ہے یہ کچھ عرصوں میں مجھے لگتا ہے کہ اژدہے کی صورت میں آیا جس کا ہر حال میں آپ نے پیٹ بھرنا ہے اچھے اور برے کانٹینٹ سے. تو جب آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا, آپ نے ریسرچ نہیں کی ہوگی, آپ کیسے اچھا پروگرام بنا سکتے ہیں. اور جو آج کا آپ کا موضوع ہے میں یہ سمجھتی ہوں آپ اس کے لیے پورا ایک ہفتہ منائیں, ایک ہفتہ بنائیں, ڈفرینٹ پینلسٹ کو بلائیں, کیونکہ لوگوں کو آگہی دینا, جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک میری جاننے والی امریکہ میں رہتی ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا دیکھو اس وقت کی جو صبح کی ہوسٹ نے جو کپڑے پہنے ہوئے میری بیٹی کو ایگزیکٹلی ویسے کپڑے چاہیے. جب میں نے ان کو معلوم کر کے بتایا کہ وہ لکھا ہوا تھا وارڈروب بائی فلانا فلانا, وہ آج سے 10 سال پہلے اس ڈریس کی قیمت تھی 45,000 روپے. لیکن مارننگ شو نے لوگوں کی یا جو ٹی وی ہے اس نے لوگوں کی ذہن پہ یقیناً اثر ڈالا ہے. آپ اچھی چیز دکھائیں گے, لوگوں کو اسی سے آپ تربیت بھی دے سکتے ہیں, لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے جو چینجز آ رہے ہیں اس میں میڈیا کا یقیناً بہت بڑا کردار ہے. لیکن آپ جیسے اچھے پروگرام کرنے والے یقیناً لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں, اور میں تو یقین کریں یہ پروگرام اسی لیے دیکھتی ہوں کہ آج کا موضوع کیا ہے. لیکن اس موضوع کو آپ نے نا ڈیفینیٹلی کافی دنوں تک چلائیں تاکہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ایک اور چیز جو مجھے بہت بڑا گیپ ہمارے میڈیا میں لگتا ہے کہ ہم بڑے نیول گیزنگ کا شکار ہو گئے ہیں, صرف اور صرف پاکستان سے جڑی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک یورپین پرائم منسٹر کے اوپر ایک بہت بڑا اسکینڈل چل رہا ہے, اور میں یہ کیوں مینشن کر رہی ہوں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آپ کو ایک بریک کے بعد بتاتی ہوں. سو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فنش یعنی فن لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی حال ہی میں ایک پارٹی ویڈیو ریلیز ہو گئی یعنی لیک ہو گئی جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کری. اگین ہمیں کلچرل ڈفرینس کو رکھنا چاہیے لیکن ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. وائی آئی مینشن دس از کیونکہ میں نے یہ نیوز فالو کی CNN پہ بھی, BBC پہ بھی, اینڈ واٹ آئی سو واز کہ ہمارے یہاں جیسے دھوم دھڑکے کے ساتھ اسکینڈلز اور کنٹروورسیز کو اناؤنس کیا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی. اینڈ ریمبرنگ دیٹ شی از دا پرائم منسٹر, وہی جو ابھی بات سرفراز کر رہے تھے کہ صفدر کر رہے تھے کہ آپ کو حد ادب میں رہتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز پہ تنقید یا اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں, جو زبان استعمال ہو رہی ہے, جو آپ نیوز پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اینڈ آن دی ادر ہینڈ اگر اس طرح کی کنٹروورسی بھی ہو جاتی ہے, ایون آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو شدید سیاسی ہیجان میں مبتلا ہے برطانیہ, جہاں پہ پولیٹیکل انسرٹنٹی, پولیٹیکل بے یقینی بالکل ہماری طرح ہی ہے, اور بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملٹی فولڈ ہے. برطانیہ کی معیشت اس وقت سفر کر رہی ہے لیکن ان کا میڈیا کافی تحمل کا اظہار کر رہا ہے, اس کا بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے. سو کہنا کیا کہیں گی, یہ تحمل لانا ضروری ہے یا میڈیا اور نیوز چینل سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زوردار انداز میں بات نہیں کریں گے معاشرے میں آگہی نہیں بڑھے گی, لوگ اس پہ متحرک نہیں ہوں گے؟ ہم جو ہیں بیسکلی آبزرویشن سے بہت سی لرننگ کر رہے ہیں, لیکن ایک نیوز صرف دیکھنا نہ کہ اس کو لے کے بیٹھ جانا. واٹ آئی بلیو ہم اس کو دیکھے جا رہے ہیں اینڈ تھنگس آر گوئنگ آؤٹ آف ہینڈس. دس از بیسکلی آپ کی آبزرویشنل لرننگ سے شاید آپ وہ چیزیں ان فیوچر امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں انسٹال ہو چکی ہوتی ہیں. اگر میں یہی ورڈ یوز کروں تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. تو میڈیا از یس پلئنگ وائٹل رول. آپ سمجھتی ہیں کہ جو پڑھے لکھے طبقے ہیں ہمارے یہاں کے,
اب وہ پاکستان کا ٹی وی دیکھنا چھوڑ چکے ہیں. یعنی انفارچونیٹلی میں تو جتنے لوگوں سے ملتی یا بات کرتی ہوں تو اکثر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم تو جی ٹی وی دیکھتے ہی نہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ میرے اپنے گھر میں کیبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ اپریشیٹ یوزنگ دا کیبل بیکاز وین ایور آئی ایم سوئچنگ دا چینل ہر وقت وہ نیگیٹیوٹی اینڈ اٹس امپیکٹنگ آر لائف آر پرسنل لائف کے. بھائی ایسا ہو گیا تو شاید میری لائف میں بھی ایسا ہو جائے گا. سو ہم اس طرح پلان کرنے لگے, اس طرح چیزوں کو لے کے چلنے لگے. سو آئی ڈونٹ اپریشیٹ دیٹ. اوکے عفیرہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیا جس پوائنٹ پہ ہم ہیں, اور اگین میں اب تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کی بھی بات کرنا چاہوں گی, جو کہانیاں ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں بڑی اس بات پہ بھی ایک طرح سے تنقید آئی تھی کہ رشتوں کا وہ تقدس نہیں رہا. جس قسم کی کہانیاں ہم دکھا رہے ہیں, گھر کا ماحول ہم دکھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہو, لیکن یہ بہت چھوٹی پرسنٹیج تھی جس کو ہم نے بہت بلو اپ کر کے بہت زیادہ پھیلا کر دکھانا شروع کر دیا ہے. اچھا, یہاں پہ میں سب سے پہلی چیز کی بات بالکل صحیح ہے, آپ نے بھی بولی, انہوں نے بھی, کہ بہت سارے گھروں میں اب ٹی وی نہیں دیکھا جاتا. ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اس میں سے فلٹر کر کے وہ کانٹینٹ نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر سرچ کر کے دیکھا جاتا ہے. اب یہ جو ڈراموں کے انٹرٹینمنٹ کی آپ بات کر رہی ہے, اس کا بھی میں کہوں گی کہ جو ایک ہمارے لیولز آ گئے نا لٹریسی اور الٹریسی کے, تو جو الٹریٹ ہے دے ڈونٹ نو ایکچولی کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا, اور جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی سے انسپائر ہو جا رہے ہیں. جو لٹریٹ ہمارا لیول ہے وہاں پہ, اب جیسے میں مثال دوں تو میں ہمارے یہاں نہیں ٹائم ہی نہیں ہو پاتا, لیکن میری بہن کی 4 بیٹیاں ہیں, تو وہ پہلے کوئی بھی چیز جب بھی ٹائم ملتا ہے ڈرامہ خود سے دیکھتی ہے. بچیوں کے پاس اتنا روٹین نہیں ہے, لیکن کوئی ڈرامہ ان کو ایسا سمجھ میں آتا ہے جو کہ سبق آموز ہو, جس میں کوئی لڑکیوں کے لیے اچھی تربیت یافتہ کوئی ایسی چیزیں ہو, تو وہ پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر یوٹیوب پہ لگا کر اس کے ایپیسوڈز دیکھتی ہیں اور بچیوں کو گائیڈ کرتی ہے. تو ہمارا انٹرٹینمنٹ کہیں بہت سارے اچھے, کافی زاویے سے بہت اچھا ہے, اور بہت سارے زاویے سے اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کس طریقے سے ایبزارب کر رہے ہیں, کس طریقے سے لے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو کہانی کا ایک اپنا وزن ہونا چاہیے, اس میں کیا سبق ہے وہ اہم ہے. مجھے ایک بات بتائیے صفدر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر جو کردار جن کو ہم بہت پسند کرتے ہیں وہ جو اداکار نبھا رہے ہوتے ہیں ان کی پرسنل لائف بہت مختلف ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ہمارے یہاں لوگ بڑے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں, کانفلکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے. کردار بڑا اچھا نبھا رہے ہیں, اداکاری بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن اداکاری مثال کے طور پہ ایک بڑے مشرقی انداز میں بڑے ہوئے کردار کی ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ان کے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور ان کی پرسنل لائف بڑی مختلف ہوتی ہے تو لوگ اس وقت بہت کنفیوزڈ ہیں. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر سب کچھ ایک جیسا ہو جائے تو پھر تو وہ اداکار نہیں رہیں گے. صحیح, وہ اداکار ہیں, انہیں اداکار ہی رکھا جائے. سوشل جو چینج آئے گا وہ ان سے ایکسپیکٹ نہ کیا جائے. اگر ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو کہانی کار ہیں انہیں کہیے کہ وہ ڈائلاگ اور ساری چیزیں اس طرح کی لکھیں کہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بھی, اور ان کا جو اسکرین پر دکھایا جانا ہے وہ بھی ایک ہو جائے. جو اصل اور بنیادی مسئلہ ہے جس کے بارے میں پہلے آپ نے بھی بات کی اور جو باقی ہمارے 2 گیسٹ ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ ٹی وی کو نہیں دیکھا جا رہا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹی وی کا جو الٹرنیٹ آیا موبائل, آپ بھی اپنے موبائل کا ایوریج واچ ٹائم دیکھیں گے, جو ڈیوریشن آپ یوز کرتے ہیں 9 گھنٹوں سے زائد ہو چکا ہے. ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق 9.5 گھنٹے 9 گھنٹے 32 منٹ پاکستانی, ایک ایوریج پاکستانی موبائل یوز کرتا ہے, جس میں سے 30% صرف وہ کنیکٹیویٹی کے لیے ہوتا ہے, باقی 70% وہ سوشل ایپس جو ہیں ان کے اوپر مختلف قسم کا مواد دیکھتا ہے. بالکل, ان 70% مواد میں سے 90% مواد ایسا ہوتا ہے جو اخلاقیات سے عاری ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ بات ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی طبع نازک پر گراں گزرے, لیکن یہ تمام تر باتیں حقیقت کے قریب ترین ہیں. اس کے لیے صرف سدرا اقبال اگر آج کے مارننگ شو میں اگر اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے کام کرتی رہیں گی تو اس سے کام نہیں چلے گا. گو کہ آپ کے حساب تو ادا ہو جائے گا, لیکن باقی ٹی وی چینلز کو بھی اور حکومت کو بھی یہ پالیسی لانا ہوگی کہ جو 12 سے 34% کانٹینٹ ہم نے سوشل ویلفیئر کا, یہ یوں کہہ لیجیے معاشرے کی بہتری کے لیے دکھانا یا چلانا ہے, اس پر کام کرنا پڑے گا. بصورت دیگر ہم جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کے لگائے ہوئے جو ہیں دانتوں سے گانٹیں کھولی جاتی ہیں. مجھے ایک اور ایسپیکٹ پہ بات ضرور کرنی ہے, بیکاز آئی تھنک اٹ وڈ بی انفیئر اف یو ڈونٹ برنگ اٹ ان. جہاں ہم ڈائریکٹ مورالٹی اور ہماری ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, ایک جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا, وہ ہے کمپیریزن. سو کہنا میں چاہوں گی کہ ہم
سب کانشیسلی انکانشیسلی اسکرول کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم امپیکٹ نہیں ہو رہے, لیکن لوگوں کا رہن سہن, وہ کیا کھا رہے ہیں, کہاں سیر کر رہے ہیں, کس طرح بیٹھے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. یہ کمپیریزن ہماری شخصیت پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ کمپیریزن ہی ہے جو ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ سپیریورٹی, یا تو ہم ان سے جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یا انکانشیسلی ہماری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں ان سے ہم بہت اچھا اپنے آپ کو فیل کرنے لگتے ہیں اینڈ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے لگتے ہیں, اینڈ یا تو ہم ان سے اپنے آپ کو بدتر محسوس کرنے لگتے ہیں. سو دس از آل کریٹنگ کمپلیکسز. اگر ہم بچے میں بھی دیکھیں نا, اس کے پاس یہ چیز ہے, اس فلاں کے پاس یہ کپڑا ہے, فلاں کے پاس یہ چیز ہے, ہم وہاں کیوں نہیں گھومنے جا رہے ہیں, ہم یہ چیز کیوں نہیں پہن رہے, سب کانشیسلی انکانشیسلی ہمارے مائنڈس میں وہ چیز جا رہی ہے اینڈ ہم اسی بیہیویئر پہ پھر اپنی سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں کہ نہیں اچھا یہ کرائٹیریاز ہوں گے تو ہی ہم لٹریٹ لگیں گے, تو ہی ہم پڑھے لکھے لگیں گے, تو ہی ہم ایجوکیشنسٹ لگیں گے, یا ہمارے پاس اگر آئی فون ہوگا یا ایپل ہوگا تو ہی ہم اچھی فیملی سے, ورنہ تو ہم اچھی فیملی سے. کیا یہ کمپلیکسز ہمارے اندر سے صحیح اور غلط کی تمیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل ختم یعنی کر اگر رہی ہیں. مجھے ایک چیز چاہیے اور میں بہت زیادہ اس کے اوپر کمپلیکسڈ ہو گئی ہوں تو پھر مجھے فرق نہیں پڑے گا کہ میں صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے اس کو حاصل کروں. ایسا ہی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اتنی کمپلیکسٹیز بڑھ گئی ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو بھی بولو نا کہ یہ چیز نہیں مل سکتی, یا اگر آپ A گریڈ B گریڈ سے پاس ہو جاؤ گے تو ہم نہیں, ان کو وہ چیز نہیں سمجھ آتی, ان کو چاہیے تو چاہیے. Unfortunately, this is all the time we have. Maybe we'll do another discussion on this as well. لیکن فیرا, سکینہ, صفدر, آپ کا بہت بہت شکریہ. بھائی بچپن میں تو ہمیں ایک ہی جملہ سننے کو ملتا تھا, ہم اگر کہیں بھی کہ سب کر رہے ہیں تو کہا جاتا تھا سب کنویں میں کودیں گے تو کیا تم نے بھی کودنا ہے. تو اب بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, ورنہ کنواں تو ہر طرف نظر آ رہا ہے. We are going to speak again tomorrow. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.